नाजरीन सलाम। सुकून और ठहराव की अनगिनत मिसालें हमारे माहौल में पाई जाती हैं। इनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मिसाल के तौर पर एक गेंद फ़र्श के ऊपर पड़ा है या कुर्सी पड़ी है, या कोई जहाज़ एक मुस्तकिल रफ़्तार से परवाज़ कर रहा है, या गाड़ी मुस्तकिल रफ़्तार से चल रही है। ये कुछ मिसालें हैं जो ज़मीन से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन अगर आप खला से देखें तो आपको तमाम निज़ाम शमसी भी सुकून की हालत में नज़र आएगा, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो आज का लेक्चर इक्विलिब्रियम के ऊपर है और इक्विलिब्रियम की एक मख़सूस कैफ़ियत जो सॉलिड बॉडीज़ से मुताल्लिक़ है। पिछले चंद लेक्चर्स के दौरान मैंने आपसे मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के ऊपर तफसील से बात की थी, और उससे पहले सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिस्कस किया था। अगर एक बड़ा जिस्म हो और वो जिस्म कई अजसाम पर मुश्तमिल हो, बेशक इनके दरमियान इंटरेक्शंस कितने ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, लेकिन एक पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मास कहलाता है, और ये सेंटर ऑफ मास हरकत करता है। इस हरकत का जो मोमेंट है, इसका जो मोमेंटम है, वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर फोर्स कितनी अमल करती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मोमेंटम इज़ इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। लिहाजा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस जिस्म के ऊपर अमल ना करे तो फिर ये ठहराव की हालत, इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। अच्छा, तो ये एक ज़रूरी कंडीशन बनता है इक्विलिब्रियम के वास्ते, गोया कि द टोटल एक्सटर्नल फोर्स हैज़ टू वैनिश। अब टोटल एक्सटर्नल फोर्स वैनिश होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तमाम फोर्सेस वैनिश हों, ये कि उनका जो सम बनता है, एक फोर्स अगर यूं है, दूसरी यूं है, और तीसरी यूं है, और चौथी यूं है, तो ये अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, तभी आप ये कहेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। इक्विलिब्रियम के लिए ये भी काफ़ी नहीं कि हम कहें कि नेट एक्सटर्नल फोर्स को ज़ीरो होना चाहिए। एक मिसाल देता हूँ जहाँ इक्विलिब्रियम की सूरत नहीं है। एक पहिया लीजिए, एक पहिए के ऊपर फोर्स यूं एक तरफ है और यूं दूसरी तरफ है, लेकिन निचले हिस्से पे। तो यहाँ पर एक घुमाव आता है, एक टॉर्क आता है, और ये टॉर्क उस पहिए को घुमाएगा। कितना घुमाएगा, इसकी इक्वेशन भी हमारे पास है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl by dt इज इक्वल टू द टॉर्क। लिहाजा अब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या बनती हैं। वो कंडीशंस मैं पढ़ लेता हूँ। ए रिजिड बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू किस सूरत में होगी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क ये दोनों ज़ीरो के बराबर हों, तो ये कंडीशन हमारी बनती है इक्विलिब्रियम के वास्ते। तो चलिए अब इसको मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ हालतों में अप्लाई करते हैं। एक सादा सी मिसाल तो लीवर की है, और लीवर आप जानते हैं उसमें एक फुलक्रम होता है, यानी कि एक नुक्ता होता है जिसके ऊपर आप किसी रॉड को रखते हैं, और इससे बड़े फिर फ़ायदे हासिल होते हैं आपको अगर आप कोई भारी चीज़ उठाना चाहें। तो यहाँ पर मेरे पास वैसे तो कोई बाकायदा कोई बनी हुई चीज़ नहीं, लेकिन ये एक पेचकस है। इस पेचकस को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, ये कोई भारी चीज़ है ऐसे, तो यहाँ पर बहुत मामूली फोर्स लगा के ये भारी चीज़ उठाई जा सकती है। आपने इस तरह के औज़ार अक्सर देखे होंगे। ये तो तार छीलने के लिए है। यहाँ पर अगर कोई फोर्स अप्लाई की जाए ऐसे, तो इधर बहुत ज़्यादा फोर्स महसूस होगी। लिहाजा इधर अगर आपने कोई तार रखा हो तो उसको फिर आप यूं बंद करके यूं छील सकते हैं। या फिर ऐसी चीज़ प्लास है। अब प्लास में भी आप यहाँ पर इसको यूं ऐसे फोर्स लगाकर बंद करते हैं,
تو ادھر فورس سب سے زیادہ ہوگی، ادھر فورس سب سے کم ہوگی. اور بعض لوگ تو یہ ورزش کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں کہ ادھر اگر دبایا جائے اس کو تو سب سے زیادہ آسانی سے آپ اس کو بند کر سکتے، لیکن اگر ادھر سے آپ کریں تو بہت مشکل ہے، مجھ سے تو ہو ہی نہیں رہا. اب اس کی ایک ایکچوئل ایگزامپل میں سالو کرتا ہوں. اس میں دیکھیے کہ ٹوٹل مومنٹم وینش ہوتا ہے، ٹوٹل مومنٹم زیرو ہوتا ہے، اور اینگولر مومنٹم کو بھی زیرو ہونا چاہیے. اینگولر مومنٹم کو کیوں زیرو ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ کوئی گھماؤ نہیں ہے. دیر از نو چینج ان دی اینگولر مومنٹم dl/dt. تو چلیے یہ مثال دیکھتے ہیں. یہاں پر ٹارکس کو بیلنس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نیٹ ٹارک ہو تو اینگولر ایکسلریشن ہوگی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو فورس ایک سائڈ پہ لگائی جا رہی ہے اور جو یہ شخص لگا رہا ہے ایف پی، تو ایف پی انٹو آر از اکول ٹو ایم جی انٹو آر. ویسے تو یہ ڈاٹ پروڈکٹ ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اینگلز جو ہیں 90 ڈگریز کے قریب ہیں، تو اس واسطے ادھر کوئی کوسائن تھیٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. جیسا کہ آپ نے اسکرو ڈرائیور سے دیکھا تھا، یہ اینگل کافی پرپینڈیکولر کے نزدیک ہے. بہرحال یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو فورس لگائی جا رہی ہے، جو آدمی لگا رہا ہے، اس کی ویلیو ہے ایم جی انٹو اسمال آر بائی کیپٹل آر. اب چونکہ کیپٹل آر بہت بڑا ہے اسمال آر کے مقابلے میں، اس واسطے کم فورس لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، بشرطے کہ آپ یہ دور سے لگائیں. اس کی اور بھی مثالیں ہیں اور یہ اب ہم حل کریں گے. ایگزامپل آف ایکویلیبریم. تو یہاں پر ایک راڈ رکھا گیا ہے اور یونیفارم راڈ ہے، اس کے اوپر ایک ماس کیپٹل ایم ہے. اس راڈ کا ماس اسمال ایم ہے اور یہ سینٹر آف ماس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے. چنانچہ یہاں پر دو شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ ٹوٹل مومنٹم کو زیرو ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ ٹوٹل ٹارک کو زیرو ہونا چاہیے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل مومنٹم کیسے زیرو ہوگا. وہ مومنٹم زیرو تب ہوگا جب ٹوٹل فورس اس کے اوپر زیرو ہوگا. تو ٹوٹل فورس از، اب آپ یہ دیکھیں کہ F1 پلس F2 یہ ریئیکشن فورسز ہیں جو دو اینڈ پوائنٹس پر موجود ہیں، اور جو نارمل فورسز ہیں، مطلب یہ کہ یہ اوپر کی طرف ہیں، ریئیکشن فورسز ہیں. تو F1 پلس F2 اوپر کی طرف ہے اور نیچے کی طرف mg ہے اور mg ہے، اور چونکہ یہ نیچے کی طرف ہے تو یہ مائنس سائن کے ساتھ آتا ہے. یہ فورسز کی ایکویلیبریم بنی. اور اب آپ ٹارکس کی ایکویلیبریم بنائیں. ٹارک کا ایکویلیبریم یوں کہ دیکھیں کہ اب آپ او کو اگر اپنا سینٹر مانیں، سینٹر آف روٹیشن مانیں، کہیں کہ اوریجن ہے، تو اس کے گرد جو ٹارک بنتی ہے F1 انٹو زیرو. زیرو کیوں؟ اس لیے کہ F1 از ایکچولی ایکٹنگ ایٹ O، تو فاصلہ O کا O سے زیرو ہے، وہاں سے کوئی ٹارک نہیں ملی. لیکن جو F2 فورس ہے یہ تو ڈسٹنس L کے اوپر ایکٹ کرتی ہے، تو یہاں پر F2L ہے اور یہ اینٹی کلاک وائز ہے، لہٰذا یہ پازیٹیو سائن کے ساتھ ہے. یہاں پر دو اور فورسز بھی ہیں، اور وہ فورسز سینٹر آف ماس کی اور اس جسم کے ماس کی وجہ سے ہے. تو ایم جی اور ایم جی، اور ان سے ٹارک بھی بنتا ہے. کتنا ٹارک بنتا ہے؟ آپ اس کو ڈسٹنس سے ملٹیپلائی کریں. لہٰذا جو ٹارک ہے وائی ڈائریکشن میں، دیٹ از ایکول ٹو F2 انٹو L مائنس ایم جی انٹو L/4، کیونکہ وہ L/4 کا فاصلہ ہے کیپٹل ایم سے اور L/2 کا فاصلہ ہے اسمال ایم سے. یہاں سے اب آپ بڑی آسانی سے سولو کر سکتے ہیں کہ F2 کی ویلیو کیا ہے اور F1 کی ویلیو کیا ہے. تو یہاں آپ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ میں نے اوریجن O کو لیفٹ سائڈ پہ کیوں نہیں لیا، رائٹ سائڈ پہ لیا، یا رائٹ پہ کیوں نہیں لیا، بیچ میں کیوں نہیں لیا. اب یہ سوال اہم ہے
اور اس کا اب ہمیں جواب دینا ہوگا، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو زیادہ جنرل انداز میں پیش کیا جائے۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی جسم ایکویلیبریم کی حالت میں ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے سینٹر کہاں رکھا ہے، گویا کہ ٹارک ہر جگہ زیرو ہوگا، اٹ مسٹ وینش ایوری ویئر۔ اس کو اب مجھے پروف کرنا ہے، تو چلیے پروف کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ٹوٹل ٹارک ہے دیٹ از دا سم آف دا ٹارکس۔ اب ٹارک ٹاؤ 1 ہے R1 کراس F1، ٹاؤ 2 ہے R2 کراس F2 وغیرہ وغیرہ، اور یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جسم 1 پر ہے تو پوائنٹ P کے لحاظ سے جو ویکٹر بنتا ہے 1 کا P تک وہ R1 مائنس P ہے۔ اچھا، تو اب آپ پوائنٹ P کے گرد ٹارک کیلکولیٹ کریں، وہاں پر وہی فارمولا استعمال ہوگا R کراس F، لیکن یہ R مختلف ہے۔ دیکھیے یہاں کیا ہے، ادھر ہے R1 مائنس RP کراس F1 وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو آپ کھولیں، اس کو جب آپ کھولیں گے تو اس کے 2 سیٹس بنیں گے، ایک سیٹ میں R1 کراس F1 پلس R2 کراس F2 وغیرہ وغیرہ ہے، اور دوسرے میں RP کراس F1 پلس RP کراس F2۔ RP ان میں مشترک ہے، تو اس کو آگے چل کر آپ علیحدہ کر لیں تو ٹاؤ P بنتا ہے ٹاؤ O مائنس RP کراس دا ٹوٹل ایکسٹرنل فورس۔ تو یہاں پر اگر ٹوٹل ایکسٹرنل فورس 0 ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے اوریجن سے اس اوریجن کو چوز کیا کہ اس اوریجن کو چوز کیا، گویا کہ ٹاؤ P اور ٹاؤ O ان کی قیمتیں برابر ہوں گی۔ لہٰذا میں یہاں سے یا وہاں سے ٹارک کیلکولیٹ اگر کروں تو دونوں ٹھیک ہے۔ چلیے تو پھر دوبارہ اس پرابلم کی طرف چلتے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سولو کیا تھا، لیکن اب فرق یہ ہوگا کہ میں بجائے لیفٹ سائڈ کے رائٹ سائڈ پہ اوریجن چوز کروں گا۔ ادھر چلیے ہم لگاتے ہیں بیلنس آف ٹارکس۔ اب جس طرح پہلے فورسز کینسل آؤٹ ہوتی تھیں ویسے اب بھی ہوتی ہیں، لیکن ٹارکس اب مختلف ہیں کیونکہ اب ہم رائٹ ہینڈ سائڈ سے حساب لگا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر مائنس F1 انٹو L پلس F2 انٹو 0 ہے۔ F2 انٹو 0 کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ہم نے O کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چوز کیا اور فورس F2 اب اسی سے گزرتی ہے، اس واسطے ٹارک آف F2 اباؤٹ O از ایکول ٹو 0۔ اور اب جو دوسری 2 فورسز ہیں ان کی ٹارکس جو ہیں اب پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے، تو ان کا پلس سائن کے ساتھ آنا یہاں لازمی ہے۔ بہرحال اب آپ ان ایکویشنز کو سولو کریں تو یہاں سے F1 اور F2 کی ایگزیکٹلی وہی قیمتیں نکلتی ہیں جو پہلے ہم نے معلوم کی تھیں O کو دوسری طرف رکھ کے۔ ایک اور پرابلم، ایک وزن ہے جو پہلے لیفٹ پہ رکھا جاتا ہے اور پھر رائٹ پہ رکھا جاتا ہے، بیچ میں ایک فلکرم ہے اور ایک میسلس راڈ ہے جو دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے۔ یہاں پر جب آپ لیفٹ پہ رکھتے ہیں M کو تو اس کا فاصلہ بنتا ہے X فرام دا فلکرم، گویا کہ جو باقی ماندہ فاصلہ ہے وہ L مائنس X ہے۔ پھر آپ اس کے آرڈر کو پلٹ دیتے ہیں۔ اب اگر دونوں صورتوں میں ایکویلیبریم ہے تو پھر چلیے ٹارکس لیتے ہیں، پہلی کیس میں اور پھر دوسری کیس میں۔ پہلی کیس میں mgx از ایکول ٹو m1g اس کا ویٹ ہے انٹو L مائنس x، تو دونوں ٹارکس یوں بیلنس ہو گئی۔ اور پھر دوسری کیس میں تصویر آپ کو میں پھر دکھا دیتا ہوں، اور دوسری کیس میں آپ ان کے آرڈر کو ایکسچینج کر دیتے، تو یہاں پر m2g انٹو x از ایکول ٹو mg انٹو L مائنس x۔ اب آپ پہلی ایکویژن کو دوسری سے ڈیوائڈ کریں تو L مائنس x دونوں طرف کٹ جائے گا اور x بھی کٹ جائے گا، تو خالی یہ ریشو رہ جاتا جہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ m از ایکول ٹو اسکوائر روٹ آف m1 انٹو m2۔ تو یہ m معلوم کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہوا کہ 2 نون میسز آپ لیں
M1 اور M2 اور ان کو ایک راڈ کے ساتھ اس طرح سے رکھیں، وہاں سے پھر M کی ویلیو نکل آئے گی۔ چلیے ایک اور پرابلم کرتے ہیں، یہ ترازو کا ہے اور یہ ایک فالس بیلنس ہے، جس کا مطلب یہ کہ جو دونوں پلڑے ہیں ان کا ماس برابر نہیں ہے، ایک کا دوسرے سے تھوڑا کم ہے یا تھوڑا زیادہ ہے۔ بہرحال آپ ایک طرف ایک شے رکھتے ہیں اور اس کو پھر بیلنس کرتے ہیں، اور بیلنس کرنے کا مطلب یہ کہ جو فلکرم ہے یا جو پوائنٹ آف روٹیشن ہے وہاں پر ٹارک کو 0 ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں کہ اس سے پھر کنڈیشن کیا بنتی ہے۔ کنڈیشن ویٹس کے حساب سے، اور یاد رہے کہ ویٹس جو ہیں ویٹ از M انٹو G، تو یہاں پر کنڈیشن بنتی ہے W + W1 انٹو L از اکول ٹو X + W2 انٹو L۔ تو L اور L دونوں طرف سے کٹ گئے، اور پھر جب آپ اس کو پلٹتے ہیں تو پھر یہ الٹا حساب ہو جاتا ہے، W + W2 انٹو L از اکول ٹو Y + W1 انٹو L۔ یہاں سے آپ سالو کریں تو جو اصل ویٹ ہے وہ نکلتی ہے which is equal to X + Y divided by 2۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں یہ سیکھا تھا کہ جب کوئی جسم کسی فرش کے اوپر ہوتا ہے تو فرش کا ایک نارمل فورس ہے اوپر کی جانب، اور اس وجہ سے وہ جسم ایکولیبریم کی حالت میں رہتا ہے۔ اب اس سے متعلق میں ایک سوال حل کرنا چاہوں گا۔ یہ سوال تھوڑا سا زیادہ سے کمپلیکیٹڈ ہوگا اس واسطے کہ اس میں روٹیشن کی بات آتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ڈسک ہے یا جو بھی ہے پلیٹ ہے، اور اس کو ہم ایک رکاوٹ کے اوپر سے کھینچ کر لانا چاہتے ہیں۔ تو جو فورس لگائی جائے گی وہ یوں ہے، ہاریزونٹل ہے، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنی فورس سے کھینچنا ضروری ہے تاکہ یہ اوپر اٹھ سکے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہی یہ اوپر اٹھتا ہے تو فرش کے ساتھ یا میز کے ساتھ کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، اور جب فورس ختم ہو جاتی ہے، تو کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو نارمل فورس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایکچول فورس کی ویلیو ہمیں نکالنی ہے، کس فورس سے اس کو آگے کھینچا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا، نارمل فورس ختم ہو جاتی ہے جو ہی یہ فرش سے اوپر اٹھتا ہے، لہٰذا یہاں صرف دو فورسز ہیں، ایک وہ فورس جو میں اپلائی کر رہا ہوں اور جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، اور دوسری فورس اس کی ویٹ ہے، وہ وزن جو نیچے کی طرف ہے اور جس کی ویلیو mg ہے لیکن جس کو یہاں پہ w کہا گیا۔ تو چلیے ٹارک لیتے ہیں اباؤٹ دا پوائنٹ O۔ یہاں پوائنٹ O وہ پوائنٹ ہے جہاں یہ پہیا اس دیوار کے ساتھ بس ٹکراتا ہے اور جہاں اس کا کانٹیکٹ بنتا ہے، تو وہاں پر ٹارک Wx بنتی ہے ویٹ کی وجہ سے، اور میرے کھینچنے سے ٹارک بنتی ہے F انٹو R مائنس H۔ یہاں ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x² + R مائنس H² از اکول ٹو R²۔ تو بس یہ دو ایکویشنیں ہیں، ان کو آپ سالو کریں اور پھر اس سے F کی ویلیو سامنے نکل آئے گی۔ اب میں ایک اور ایکولیبریم کی مثال آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ جہاں بظاہر کوئی گھماؤ نہیں ہے وہاں گھماؤ پیدا ہوگا، تو یہ ایک ایسی سچویشن ہوگی جو شاید آپ کو کچھ دیر کے لیے حیران کرے گی، لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں پر ایکولیبریم کی کنڈیشنز واقعی اپلائی کرتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی آپ کے ذہن میں۔ یہ ایک گھومنے والی کرسی ہے، اس وقت نہیں گھوم رہی ہے اس واسطے کہ اس کے اوپر کوئی ٹارک نہیں عمل کرتا، لیکن جب میں اس پر کوئی ٹارک لگاؤں گا تو یہ گھومے گی، اس کا اینگولر مومنٹم بنے گا۔ جب میں اس کے اوپر بیٹھتا ہوں تو جو فورس ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور یہاں بھی کوئی ٹارک نہیں ہے، لہٰذا یہ کرسی ایکولیبریم کی حالت میں ہے۔ میں اب ایک سائیکل کا پہیہ
یوں گھماؤں گا جس سے ایکولیبریم کی ایک نئی سوچ آپ کے سامنے آئے گی. یہ دیکھیں کہ اس سائیکل کے پہیے کو میں نے اس طرح سے رکھا ہے کہ ایکسل ہے اور یہاں کافی فری ہو کر پہیہ گھومتا ہے. گویا کہ اس کے اینگولر مومنٹم کے میگنیٹیوڈ میں وقت کے ساتھ ساتھ کوئی خاص کمی نہیں آتی. اب میں اس کو تیزی سے گھماؤں گا اور یہ دیکھیے، گھمانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات یاد دلا دوں کہ جب ہم اینٹی کلاک وائز، یہ میرے لحاظ سے اب اینٹی کلاک وائز ہے، جب میں اس طرف سے اپنی طرف سے دیکھتا ہوں تو اینٹی کلاک وائز ہے، تو اس وقت اس کا اینگولر مومنٹم اس کے الانگ ہے، گویا کہ اس ایکسس کے الانگ. اچھا، اب میں اس کو گھمانے والا ہوں تیزی کے ساتھ اور یہ گھوم گیا یوں. میں نے پیر اپنے اوپر کر دیے اور میں اب اس کو یکدم یوں موڑنے والا ہوں تو دیکھیں میں گھوم گیا اس کے ساتھ. اب یہاں کیا ہوا؟ اینگولر مومنٹم کرسی کا اور پہیے کا ٹوٹل اینگولر مومنٹم تو کانسٹنٹ ہے، اس واسطے کہ کوئی ایکسٹرنل ٹارک اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. تو جب میں اس کو چینج کرتا ہوں تو دیکھیے پہلے اینگولر مومنٹم اس سمت میں تھا اور پھر جب میں نے اس کو یوں کر دیا، اب تو یہ ساکن ہے، اب کوئی اینگولر مومنٹم نہیں ہے، لیکن اینگولر مومنٹم کا میگنیٹیوڈ نہیں بدلا، ڈائریکشن بدل گیا. سو دیر واز اے چینج ان اینگولر مومنٹم. چینج آف اینگولر مومنٹم لیڈس ٹو ٹارک. لہٰذا ایک ٹارک عمل کرتا ہے. کس کے اوپر عمل کرتا ہے؟ کرسی پر. پھر سے دیکھ لیجئے. اگر میں اس پہیے کا ڈائریکشن بدل دوں، مطلب یہ کہ بجائے ایک طرف گھمانے کے دوسری طرف گھماؤں، تو جب میں اس کو الٹوں گا تو کرسی بجائے یوں جانے کے یوں جائے گی. خیر یہ سارے ایکسپیریمنٹس آپ خود بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ بھی یہ ٹرائی کریں. اب میں ایک نئے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. خیر یہ اتنا بھی زیادہ نیا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کافی کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن سینٹر آف ماس اور سینٹر آف گریوٹی میں ہے. لوگ عموماً ان دونوں کو ہم معنی سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا سا ان میں فرق ہے، اور اگر ہم نے یہ فرق جان لیا تو اس سے کچھ اور کانسیپٹس ہمارے سامنے آئیں گے. سینٹر آف ماس کو میں پہلے تھوڑا سا ریویو کرتا ہوں. میرا خیال ہے 1 یا 2 لیکچر پہلے میں نے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن چلیے دوبارہ کر لیتا ہوں کہ جو سینٹر آف ماس ہے 2 ماسز کے لیے، وہ ڈیفائن ہوتا ہے ایز m1 into r1 plus m2 into r2 ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل ماس. اور اگر دونوں ماسز برابر ہوں تو سینٹر آف ماس بیچ میں ہوگا. یہ تو 2 ماسز کا کیس ہے، لیکن اگر n ماسز ہوں تب آپ اس کو ویسے ہی جنرلائز کریں گے. جنرلائزیشن بڑی واضح ہے کہ آپ بجائے 2 ٹرمز شامل کرنے کے اس میں n ٹرم شامل کریں گے اور ڈیوائڈ کریں گے بائی دا ٹوٹل ماس. سینٹر آف ماس کی خوبی یہ بنتی ہے، یہ بھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، کہ اس کا جو ایکسیلریشن ہے، دی ایکسیلریشن آف دا سینٹر آف ماس دیٹ از ایکول ٹو دا نیٹ ایکسٹرنل فورس ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل ماس. ٹوٹل ماس از m1 plus m2 جتنے بھی اجسام ہیں، اور ٹوٹل ایکسٹرنل فورس سے مراد یہ کہ اگر کئی فورسز ایکٹ کرتی ہیں تو ان کا ویکٹر سم. اچھا، اب اگر آپ ایسے جسم کو پھینکیں، اگر میں کوئی سی بھی چیز پھینکوں تو اس کی جو ٹریجیکٹری ہے، جس کرو کے اوپر وہ جسم چلے گا، وہ ایک پیرابولا ہوگا. اور اگر آپ اس کی تصویر لے سکتے تو آپ کو نظر آتا کہ گو کہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ جسم ہے، اس کا شیپ عجیب و غریب ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو ایک نقطہ ہے جو سینٹر آف ماس ہے وہ پیرابولا پہ چلتا جاتا ہے.
सेंटर ऑफ मास के बरक्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ वेट बताता है, यानी कि वज़न का मरकज़। तो इसमें आप ये देखें कि अगर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हों, कोई चौकोर हो, कोई गोल, कोई तिकोना हो वग़ैरह, तो इनका जो मरकज़ है वो कहीं बीच में होगा। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फ़र्क ख़त्म हो जाता है अगर ये एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। मतलब ये कि अगर ग्रेविटी का, कशिश सकल का वही असर हो हर जगह के ऊपर, तो फिर ये दोनों एक हैं। लेकिन अगर कहीं पर ग्रेविटी ज़्यादा है और कहीं पर कम है, तो फिर इस सूरत में दोनों में फ़र्क होगा। अब ऐसी सूरत तो हो सकती है, मिसाल के तौर पे अगर कोई बहुत बड़ा जिस्म है, इतना बड़ा कि नीचे ग्रेविटी की वैल्यू कुछ है, चलिए 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है, और ऊपर 100 मील ऊपर 9.2 है, तो फिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फ़र्क है। अब चलिए हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि नेट फोर्स इसके ऊपर ज़ीरो हो, यानी कि तमाम फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएं। द नेट फोर्स ऑन द होल ऑब्जेक्ट इज़ द सम ओवर ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो टोटल फोर्स निकालते वक्त आप m इंटू जी को ऐड करते चले जाएंगे। नेट फोर्स इज सम ओवर mi इंटू जी। और अब आप ये देख रहे हैं इस तस्वीर में कि इनके टॉर्क्स भी मुख्तलिफ होंगे। तो m1g एक जगह पे है, m2g दूसरी जगह पे, वगैरह वगैरह। इसका जो मरकज़ है उसको वेक्टर r सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा गया है, cg। यहाँ पर आप ये देखें कि जो टोटल फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू द मास इनटू g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की जानिब। अब यहाँ पर टोटल टॉर्क निकालें, तो टोटल टॉर्क आपको तमाम पार्टिकल्स का अलहदा अलहदा निकालना होगा, और इसमें सिर्फ जो एक्सटर्नल फोर्स है, गोया के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी को शामिल करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक्शन और रिएक्शन की वजह से जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अगर हम कोई सा ओरिजिन लें, उसको O कहें, और उसके गिर्द हम टोटल टॉर्क निकालें, तो देखें कि इसकी क्या कीमत बनती है। टोटल टॉर्क इज़ द सम ऑफ द टॉर्क्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो हर पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी अमल करती है और उसको नीचे खींचती है, तो इसका एक टॉर्क बनता है। वो टॉर्क कितना है? RI क्रॉस MI इंटू जी। जी एक वेक्टर है जो नीचे की तरफ है, और अब आप इसके ऊपर सम करते चले जाएं। अब MI को अगर आप RI के साथ लिख लें तो फिर एकदम आपको ये ख्याल आ जाएगा कि जो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है वो है R इज़ इक्वल टू सम ओवर MI RI डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ पर आप सेंटर ऑफ मास यूँ ला सकते हैं, और जो टोटल टॉर्क बनता है अबाउट द ओरिजिन O, that is equal to the center of mass position cross m into g. m into g is the total force downwards. तो जो कुल वज़न बनता है इस जिस्म का और जो नीचे की तरफ है वो फोर्स है। तो R क्रॉस F इज़ द टॉर्क। अब यहाँ मज़े की बात यह है कि अगर आप ओरिजिन को उस जगह रखें जहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो वहाँ पर टॉर्क ख़त्म हो जाता। लिहाजा अगर आप किसी भी जिस्म को सेंटर ऑफ मास पर रखें तो वो घूमेगा नहीं, ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा। इसको जैसा कि हम पहले कह चुके हैं इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब कोई सा भी अगर जिस्म हो, और यहाँ पर मैंने तस्वीर एक बनाई है एक आर्बिट्री साइज़ आर्बिट्री शेप जिस्म की, तो वहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई की हुई है दूसरी सिमत में। कोई ऐसा जिस्म है जो अपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर रेस्ट करता है, तो उसका मतलब ये कि नीचे और ऊपर फोर्सेस ज़ीरो हैं, और अगर ये सेंटर ऑफ मास वाकई है तो फिर यहाँ पर टॉर्क भी नहीं है।
لہٰذا آپ اس کو اس پوزیشن میں رکھیں یا اس میں رکھیں یا کسی اور میں، یہ گھومے گا نہیں۔ یہ ایک بہت اچھا طریقہ بنتا ہے جس سے ہم ایک کسی بھی شیپ کے جسم کا سینٹر آف ماس نکال سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک ایسا جسم ہے، یہ دیکھیں اس میں نے کچھ چھید کیے ہوئے ہیں، ہم اس کا سینٹر آف ماس نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ کہ اس کو یہاں سے سسپینڈ کریں گے۔ اب یہاں سے جب میں نے رکھا ہے تو اب یہ فریلی یوں گھوم سکتا ہے، اور چونکہ یہ ایکویلیبریم میں ہے تو سینٹر آف ماس اس لائن پر ہے، مجھے نہیں پتا کہاں ہے، کہ یہاں ہے کہ یہاں، لیکن کہیں پر اس لائن پر ہے، اور ادھر میں ایک نشان لگاتا ہوں۔ یہ لکیر بن گئی۔ اب میں اس کو یہاں سے ٹانگوں گا، سینٹر آف ماس۔ اب مجھے یہ پتا ہے کہ کہیں اس لائن کے اوپر ہے، یہ نہیں معلوم کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، کہاں ہے، اور لائن تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی مگر اس کی خیر ہے۔ تو یہاں پر سینٹر آف ماس ہے جہاں دو لکیریں آ کے ملتی ہیں۔ چلیے اس کی تصدیق ہم یوں کریں گے کہ ایک اور جگہ سے اس کو ٹانگیں گے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سینٹر آف ماس سے گزرتی کہ نہیں، اور دیکھیے نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ تینوں لکیریں یہاں سے گزرتی ہیں، لہذا یہ پوائنٹ یہاں پر اس کا سینٹر آف ماس ہے۔ تو اس طرح سے ہم کسی بھی جسم کا سینٹر آف ماس جان سکتے ہیں۔ اب اس کی میں نے کچھ تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ یہاں پر ایک پیوٹ ہے، اس کے نیچے ایک لائن کھینچی ہے، وہ سینٹر آف ماس کے تھرو گزرتی ہے۔ اب پیوٹ بدل کر دوبارہ کیا، پھر بدل کر کیا، اور سینٹر آف ماس وہ جگہ ہے جہاں یہ تینوں لائنیں آ کے مل جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ معلوم کیا کہ سینٹر آف ماس اس جسم کے مرکز کے اوپر ہے۔ اب اس بات کی تصدیق کرنا کہ یہ واقعی سینٹر آف ماس ہے، یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اس کے اندر چھید کریں گے اور پھر اس کو دوبارہ ادھر لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ گھومتا نہیں۔ تو چھید کرنا اب باقی رہ گیا۔ تو لیجئے یہ چھید ہو گیا اور یہ یوں گھوم سکتا ہے۔ اب میں اس کو یہاں پر لگاتا ہوں، اور یہ دیکھیے کہ یہ کافی فری ہے۔ ہاں تھوڑا سا فرق اس لیے ہے کہ یہ چھید بالکل صحیح جگہ پہ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں اگر میں یہاں پر لگاؤں تو یہ فوراً نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ یہاں پر رکھنے سے کیونکہ یہ سینٹر آف ماس کے زیادہ قریب ہے تو ٹرننگ موومنٹ بہت کم ہے تھوڑی سی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا وہ اس لیے کہ یہاں پر ایگزیکٹ پوزیشن پر ہم نہیں پہنچے۔ اب یہ ایکویلیبریم کی ڈیفینیٹلی ایک مثال ہے، لیکن ایکویلیبریم کئی قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک تو بالکل سٹیبل ایکویلیبریم ہوتا ہے۔ سٹیبل ایکویلیبریم مثال کے طور پہ یہ سٹینڈ ہے، اس کو میں تھوڑا سا ادھر کروں یا ادھر کروں، یہ وائبریشن کرنے کے بعد پھر آ کے ٹھہر جاتا ہے، یہ سٹیبل ہے۔ اس کے برعکس آپ یہ گیند لیں، اس گیند کو میں یہاں پر میز کے اوپر رکھتا ہوں، اور اگر میں چھوڑ دوں تو یہ اسی جگہ پہ رہتا ہے، تھوڑا سا دھکا دوں تو آگے جا کے ٹھہر جاتا ہے۔ یہ نیوٹرل ایکویلیبریم ہے، گویا کہ اس کو جب کوئی فورس اور کوئی ٹارک اس کے اوپر عمل کرتی ہے
تو پھر یہ اپنی پوزیشن بدل جاتا ہے، لیکن پھر ایک دوسری حالت میں آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ مگر یہ ایک اور طرح کا ایکویلیبریم ہے، ایکویلیبریم ضرور ہے لیکن یہ انسٹیبل ایکویلیبریم ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں اس کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہوں گا یا نہیں، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا جو سینٹر آف ماس ہے یا سینٹر آف گریوٹی ہے، دونوں میں جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا فرق بہت کم ہے، وہ یہاں پر ہے۔ لہٰذا اگر ذرا سا بھی یہ ترچھا ہو تو یہ فوراً یوں گر جائے گا، اور اگر اس طرف ہو تو یوں گر جائے گا۔ ہاں، اگر میں اپنی انگلی کو ساتھ چلاتا جاؤں تاکہ وہ ٹھیک سینٹر آف میس کے نیچے ہو تو پھر شاید میں کامیاب ہوں کچھ دیر کے لیے اس کو اوپر رکھنے میں، تو کامیابی صرف اس حد تک تھی۔ اسٹیبل، نیوٹرل اور انسٹیبل ایکویلیبریم میں جو فرق ہے وہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹیبل ایکویلیبریم میں یہ ہے کہ جب آپ اس جسم کو اپنے ایکویلیبریم سے ہٹاتے ہیں تو کوئی ریسٹورنگ فورس ہے یا کوئی ریسٹورنگ ٹارک ہے جو اس کو اپنی پوزیشن پہ لے آتی ہے۔ یہ نیوٹرل ایکویلیبریم ہے، تو کوئی ایسی ریسٹورنگ فورس نہیں ہے۔ لیکن انسٹیبل میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو اپنی ایکویلیبریم سے ہٹاتے ہیں تو ریسٹورنگ کے بجائے اس کا الٹ ایک اور فورس، اس فورس میں اور اس ٹارک میں شدت آتی جاتی ہے اور وہ چیز پھر لڑک کر گر جاتی ہے یا ایکویلیبریم سے بہرحال ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہے تین ایکویلیبریا میں۔ اب میں ایک سوال حل کروں گا، پڑھ لیتا ہوں۔ A thin bar AB of negligible weight is pinned to a vertical wall at A and supported by a thin wire BC. اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ A weight W can be moved along the bar. سوال کے دو حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ، find T گویا کہ the tension as a function of X. تو جیسے جیسے آپ اس وزن کو ادھر یا ادھر کریں گے، یعنی کہ X کو تبدیل کریں گے، ویسے ویسے اس میں ٹینشن T بڑھے گی یا گھٹے گی۔ تو ہمیں T معلوم کرنا ہے پہلے حصے میں، اور دوسرے حصے میں find the horizontal and vertical components of the force exerted on the bar by the pin at A. اب یہاں پر بیسیکلی ہمیں دو چیزیں کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فورسز بیلنس کرنی ہیں، جو فورس نیچے کی طرف ہے اور اوپر کی طرف ہے ان کو برابر ہونا چاہیے، اور جو لیفٹ کی طرف اور رائٹ کی طرف ہے ان کو برابر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اس میں ٹارک ہے، جو گھماؤ پیدا کرتا ہے اور جو اینگولر مومنٹم پیدا کرتا ہے، اس کو زیرو ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر چونکہ سسٹم روٹیشنل ایکویلیبریم میں ہے، اس واسطے جو نیٹ ٹارک بنتا ہے اے کے ارد گرد وہ زیرو بنتا۔ یہاں سے W انٹو ایکس یہ ٹارک ہے نیچے کی طرف، اس کو بیلنس ہونا ہے T سائن تھیٹا انٹو L جو کہ اوپر کی طرف ہے۔ یہاں سے پھر T کی ویلیو نکل آئی W انٹو ایکس ڈیوائڈیڈ بائی L سائن تھیٹا۔ اچھا، اب یہ پارٹ تو بڑی آسانی سے ہو گیا۔ دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں FH اور FV یہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل کمپوننٹس ہیں جو فورس کے بنتے ہیں پن کے اوپر ایٹ دا پوائنٹ A۔ اب چونکہ یہاں پر کوئی موومنٹ نہیں ہے اس طرف یا اس طرف، اس واسطے فورسز بیلنس ہوں گی اور اوپر اور نیچے بھی بیلنس ہوں گی۔ لہٰذا یہ دیکھیں کہ FH از ایکول ٹو T کوسائن تھیٹا، اور T کی ویلیو ڈال دی یہاں پہ W انٹو ایکس اوور سائن تھیٹا، تو یہ ہو گیا کاٹ تھیٹا اوور L، اور یہاں سے FV جو ورٹیکل کمپوننٹ دیٹ از W مائنس T سائن تھیٹا، اور اس سے پھر W انٹو 1 مائنس ایکس اوور L بن گیا۔ تو یہ سوال اس طرح سے حل ہو گیا۔ اب چلیے ایک اور سوال، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے اس لحاظ سے کہ یہاں بھی آپ کو ایکویلیبریم کی کنڈیشنز اپلائی کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تصویر میں تو ایک راڈ ہے جس کی لمبائی L ہے
اور یہ پیوٹ پہ لگا ہوا ہے، گویا کہ یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس کا اینگل تبدیل ہو سکتا ہے. اوپر ایک وائر ہے اور اس وائر کا اینگل الفا بنتا ہے ہاریزونٹل کے ساتھ. ایک ماس ایم ہے جو نیچے کی طرف، ظاہر ہے کہ اس کا وزن نیچے کی طرف ہوگا، ایک ٹینشن ہوگی اس تار کے اندر. سوال یہ ہے کہ اس تار کے اندر جو ٹینشن ہے وہ معلوم کیا جائے، اور اس کے علاوہ وہ فورس جو ہنج پر ہے بیم کی وجہ سے. یہاں پر آپ ایکویلیبریم کی کنڈیشنز لگائیں. یہاں جو فورس بنتی ہے ایکس ڈائریکشن میں، اس کے دو کمپوننٹس ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک جو ہاریزونٹل کمپوننٹ ہے ایف ایچ، اور دوسری طرف ہے ٹی ایچ. ٹی ایچ یعنی کہ جو ٹینشن ٹی ہے اس کا ایکس کمپوننٹ، تو اٹس ٹی کوسائن الفا. اسی طرح اب آپ وائی ڈائریکشن میں فورسز بیلنس کریں تو اس کے 4 کمپوننٹس ہیں. ایف وی جو اوپر کی طرف ہے، ٹی وی یہ بھی اوپر کی طرف ہے اور یہ ٹی انٹو سائن آف الفا ہے، اور پھر جو سینٹر آف ماس ہے ایم جی وہ نیچے کی طرف ہے، اور جو ماس وہاں رکھا ہے ایم جی وہ بھی نیچے. اب اس کے علاوہ ہمیں روٹیشنل ایکویلیبریم کی کنڈیشن بھی لگانی ہے، اور یہ اوپر کے حصے پر لگائیں تو اپلائی دس ٹو دا اپر اینڈ آف دا بیم. یہاں پر جو ٹارک ہے، اس ٹارک کے 2 حصے بنیں گے، ایم جی جو اس کو نیچے کھینچ رہا ہے اور ایف وی جو اوپر کی طرف ہے، اور پھر ایک اور بھی ہے ایف ایچ. تو پھر اس کے جو 3 حصے ہیں وہ ہیں ایف وی انٹو ایل کوسائن تھیٹا پلس ایف ایچ انٹو ایل سائن تھیٹا پلس ایم جی انٹو ایل اوور 2 کوسائن تھیٹا. اور یہ سارا زیرو ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر ٹرننگ مومنٹ نہ ہو، زیرو ہو. اب یہ ایکویشنز ہیں اور ان کو سالو کرنا ہے. ان کا سولوشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو ایف وی، ایف ایچ، ٹی وی اور ٹی ایچ اس طرح سے نکل آئے. یہ پرابلم تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا. اب اس کے جیسا میں ایک اور سالو کرتا ہوں، وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن اس کے پیچھے بھی یہی پرنسپلز ہوں گے. گویا کہ ایکویلیبریم کے لیے فورسز اور ٹارکس ان کو بیلنس کرنا ہے. تو یہاں پر ایک جسم ہے جس کا وزن W ہے، مگر یہ نان یونیفارم بار ہے. گویا کہ اس کا وزن ایک طرف زیادہ ہے بنسبت دوسری طرف کے، اور ادھر 2 تاریں ہیں، ان تاروں کا اپنا کوئی وزن نہیں ہے، وہ اس کو جوڑے رکھی ہوئی ہیں 2 سپورٹس کے ساتھ. تو نان یونیفارم بار آف ویٹ W is suspended at rest in a horizontal position by 2 light cords. Find the distance x from the left hand end to the center of gravity. یہاں سینٹر آف گریوٹی، سینٹر آف ماس، ان سب کے معنی ایک ہی ہیں کیونکہ یہ ایک یونیفارم گریوٹی کے اندر موجود ہے. چلیے اب اس کو حل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم فورسز کو بیلنس کریں گے. جو ہاریزونٹل ڈائریکشن میں ہیں پہلے اس کو ہم بیلنس کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ T2 سائن فائی must be equal to T1 سائن تھیٹا. اب اوپر کی طرف دیکھیں تو اوپر کی طرف T2 کوسائن فائی پلس T1 کوسائن تھیٹا must be equal to W. یہاں سے پھر T2 کی ویلیو نکل آئی. اب آپ روٹیشنل ایکویلیبریم دیکھیں اباؤٹ دا پوائنٹ O. اب کوئی سا بھی پوائنٹ O ہو سکتا ہے. یہاں پر جو پوائنٹ O رکھا گیا، اگر اس کے علاوہ آپ کہیں اور رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ دوسری سائڈ پہ رکھتے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہاں روٹیشنل کنڈیشن بنتی ہے -WX، کیونکہ یہ دوسری طرف گھوم رہا ہے، یعنی کہ کلاک وائز گھوم رہا ہے. تو -WX پلس T2 کوسائن فائی انٹو L must be equal to 0. اب ان ایکویشنز کو آپ سالو کریں کیونکہ T2 کو اوپر سے نیچے سبسٹیوٹ کیا جا سکتا. یہاں سے x is equal to L کوسائن فائی ڈیوائڈیڈ بائی سائن آف تھیٹا پلس فائی.
اب تک میں نے جو بات کی ہے وہ ریجڈ باڈیز کے لیے کی کہ ان کی ایکویلیبریم کی سچویشن تب پیدا ہوگی جب ٹوٹل فورس اور ٹوٹل اینگولر مومنٹم زیرو ہوگا. لیکن یہ ریجڈ باڈی ایک خاص سچویشن ہے، اس میں کوئی پارٹیکل دوسرے سے ہٹ نہیں سکتا، اس کے حساب سے وہ کوئی سپیڈ بھی نہیں رکھ سکتا. نان ریجڈ باڈیز تو اکثر ہم دیکھتے ہیں. اب یہاں ایک نان ریجڈ باڈی کی مثال ہے. یہ دیکھیں کہ اس گیند کے اندر جو مکھی ہے، اس کو جب میں گھماتا ہوں تو چونکہ اندر پانی ہے یا کوئی فلوئڈ ہے تو یہ اس کے اندر تیر رہی ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہی. لہٰذا باہر کی سپیڈ اور ہے، اندر کی اور ہے، اور یہ ریجڈ باڈی نہیں ہے. اس کی جو کنڈیشن فار ایکویلیبریم ہے وہ مختلف ہوگی. اب اگر ٹوٹل فورسز بیلنس نہ ہوں اور اگر ٹوٹل اینگولر مومنٹم، ٹوٹل ٹارک بیلنس نہ ہو تو پھر کیا صورت ہوگی؟ پھر ہمیں ایکویژن سالو کرنی پڑیں گی. مطلب یہ کہ ڈی پی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایف ویئر ایف از نان زیرو، اور ڈی ایل بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ٹاؤ ویئر ٹاؤ از ناٹ زیرو. یہ نان ایکویلیبریم سچویشن بنتی ہے. اور آج کے لیکچر میں آخر میں ایک ایسا پرابلم سالو کروں گا جو ایکویلیبریم کا نہیں ہے. یہاں ایک وزن، ایک ماس کسی میز پر سے آتا ہے، تیزی سے آتا ہے، اور اس کے آگے ایک پہیہ ہے اور یہ اس پہیے کے اوپر سے یوں گزرتا ہے، پہیے کو یہ گھماتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے. اس کی سپیڈ میں کچھ کمی آتی ہے. تو یہ تصویر دیکھیں، یہاں پر ماس m ہے، سپیڈ v1 کے ساتھ یہ رائٹ کی طرف جا رہا ہے. یہ پھر ٹکراتا ہے اس پہیے کے ساتھ، رگڑ کھا کے یہ پھر آگے نکل جاتا ہے، اس کی سپیڈ v2 بنتی ہے. اور اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی فائنل سپیڈ کیا ہے، اومیگا کیا بنتی ہے. So the decrease in angular momentum of the block about O، اور O اس پہیے کا مرکز ہے، وہ ہوگا m into v1 minus v2 r. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ جو اینگولر مومنٹم ہے that is r cross p، اور یہاں پر r کی ویلیو ریڈیس ہے کیپٹل R، اور p جو ہے وہ m into v ہے. اب یاد رہے کہ یہ اس کے ٹینجنشل ہے، لہٰذا اس میں کوئی سائن تھیٹا وغیرہ نہیں ہے. سائن تھیٹا از اکول ٹو 1. تو اس میں سلنڈر کی ایک اینگولر ویلوسٹی بنتی ہے اومیگا اس تصادم کی وجہ سے، اینڈ اٹس اینگولر مومنٹم از آئی اومیگا. اب اینگولر مومنٹم کنسرویشن آپ استعمال کریں. اینگولر مومنٹم کنسرویشن مطلب یہ کہ جتنا اینگولر مومنٹم شروع میں تھا اتنا ہی بعد میں ہے. تو پھر یہاں آپ دیکھیں کیا بنتا ہے اس سے، آئی اومیگا از اکول ٹو ایم انٹو دا چینج ان ویلوسٹی ٹائمز آر. لہٰذا یہاں پر دا لینئر ویلوسٹی آف دا سلنڈر ایٹ اٹس پیریفری از آئیڈینٹیکل ود دا فائنل ویلوسٹی آف دا بلاک. ادھر سے اومیگا کی ویلیو نکل آتی ہے v2 اوور r، اور پھر جب آپ اس کو پچھلی ایکویشن میں ڈالتے ہیں تو اس سے پھر v2 کی ویلیو نکل آتی ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے ٹھہراؤ کی حالت یعنی کہ ایکویلیبریم کے اوپر غور کیا. اب آپ کی کتاب میں، کئی فزکس کی کتابوں میں اسٹیٹک اور ڈائنامک ایکویلیبریم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن میں نے اسٹیٹک اور ڈائنامک ایکویلیبریم کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ میں اس کو کوئی زیادہ ضروری نہیں سمجھتا ہوں. ایکویلیبریم کا مطلب ہے نو نیٹ فورس اینڈ نو نیٹ ٹارک. لیکن کتابوں میں اسٹیٹک ایکویلیبریم اس کو کہتے ہیں جب کوئی جسم ساکن ہو، مثلاً کوئی سیڑھی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کو اسٹیٹک ایکویلیبریم کہتے ہیں، یا پھر اگر کوئی ڈبہ میز کے اوپر پڑا ہے وہ بھی اسٹیٹک ہے. البتہ اگر ایک جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے اور ایک مستقل رفتار سے پرواز کر رہا ہے تو اس کو ڈائنامک ایکویلیبریم کہا جاتا ہے. بہرحال اس میں اور اس میں فرق اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اگر آپ اس جہاز کے ساتھ ساتھ چلتے تو پھر وہ تو آپ کو اسٹیٹک ایکویلیبریم دکھائی دیتا. لہٰذا
کوئی چیز اسٹیٹک ہے یا ڈائنامک ہے یہ آپ کے فریم آف ریفرنس کے اوپر منحصر ہے، اور میں نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا۔ آپ نے یہ دیکھا ہے اس لیکچر کے دوران کہ ہم ایکویلیبریم کے کانسیپٹس کتنے مختلف قسم کے سسٹمز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میکینکس کا سبجیکٹ اگلے لیکچر میں بھی جاری رہے گا۔